الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آج ہم سب کو اپنے اس گھر میں ایک بابرکت دن میں ایک بابرکت موقع سے جمع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اور اس عبادت کو قبول فرما لے. اپنے اس گھر کو نمازیوں کی نماز سے، ان کے قیام سے، ان کے رکوع سے، ان کے سجدوں سے، ان کی دعاؤں سے اور ان کی تلاوت اور دوسری عبادتوں سے آباد رکھے. اور اس گھر کے قیام میں جن لوگوں نے تعاون پیش کیا اور جو برابر اس گھر کی، اس مرکز کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، بار الہ تو ان کی خدمتوں کو قبول فرما لے اور ان کی ان نیکیوں کو ان کے لیے توشہ آخرت بنا دے. اسلامی بھائیوں، میلادی کیلنڈر کا آج یہ پہلا جمعہ ہے. اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بات کا آغاز ایک واقعے سے کرتا ہوں. قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ سلف علماء میں ایک بڑا نام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایک شخص آئے تو قاضی ایاز
रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा कि 60 साल। तो कादी अयाज ने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप 60 साल से अल्लाह की तरफ सफ़र कर रहे हैं और जल्द ही आपका सफ़र पूरा हो जाएगा और आप अपने रब से मुलाकात करेंगे। कादी अयाज की इस बात को सुनकर वो चौंके। उनकी ज़बान पर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन आया। कादी अयाज ने उनसे पूछा कि आप जानते हैं कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन का माना क्या है, इसका मतलब क्या है? फिर कादी अयाज ने उनको बतलाया कि इसका मतलब यह है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं और हम सब को लौट कर अल्लाह के पास जाना है। कादी अयाज ने उनसे कहा कि जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमें लौटकर अल्लाह के पास जाना है, तो हमारा ईमान इस बात पर भी होना चाहिए कि जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो वो हमसे दुनिया की इस ज़िंदगी के बारे में, वो हमसे हमारे दुनियावी आमाल के बारे में, हमारे मामलात के बारे में, हमारी इबादतों के बारे में सवाल करेगा। हमसे पूछेगा कि हमने इस दुनियावी ज़िंदगी को कैसे गुजारा, किन कामों में गुजारा, अच्छे कामों में गुजारा कि बुरे कामों में गुजारा, अल्लाह की मर्ज़ी के रास्ते पर चले या अल्लाह की नाराज़गी के रास्ते पर चले। कादी अयाज की इस नसीहत को सुनकर वो बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि कादी साहब, मन नजातु व मस्सबील, कि अब जो ज़िंदगी गुज़र गई, अब आगे हमारे लिए नजात का रास्ता क्या है? अब आगे हमारे लिए नजात का रास्ता क्या है? कादी अयाज की इस नसीहत को हमें सुनना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहसिन फ़ीमा बक़िया युग़फ़र लका मा क़द मज़ा। कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी के जो अय्याम बाकी हैं, तुम्हारी ज़िंदगी के जो अय्याम बाकी हैं, इन अय्याम को तुम नेकी के कामों में गुजारो। पिछली ज़िंदगी में, गुज़श्ता ज़िंदगी में तुमसे जो चूक हुई, तुमसे जो गलतियाँ हुई, तुमसे जो कोताहियाँ हुई, अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ कर देगा। जब तुम अपनी इस्लाह कर लोगे, जब तुम बुराई से अच्छाई की तरफ, बदी से नेकी की तरफ और जहन्नम के रास्ते से जन्नत के रास्ते की तरफ लौट आओगे, युग़फ़र लका मा क़द मज़ा, तो तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो जो तुम अब कर रहे हो और जो तुमने पहले किया, दोनों का तुमसे मुआख़ज़ा किया जाएगा। ज़िंदगी का ये सफ़र हम तय कर रहे हैं। हर दिन जिसे हम गुजारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ज़िंदगी के जो अय्याम हमें दिए गए, उन अय्याम में से एक एक करके
وہ دن پورا ہو رہا ہے، ہم اپنی موت کی طرف، ہم قبر کی زندگی کی طرف، ہم اپنے رب سے ملاقات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یومک ذهب بعدک۔ کہا کہ ابن آدم انما انت ایام، تمہاری یہ زندگی یہی شب و روز ہیں، یہی شب و روز ہیں جو گزر رہے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمُكَ ذَهَبَ بَعْدُكَ، ایک دن گزرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی کا ایک حصہ پورا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ما ندمت علی شیء اکثر ندمی من یوم غرب الشمس نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پچھتاوا مجھے اس بات پر ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک دن گزر جائے، ایک دن کا سورج ڈوب جائے، وہ دن تو میری زندگی سے کم ہو گیا، لیکن میرے نیک اعمال کا جو توشہ ہے، میری جو نیکیاں ہیں، ان نیکیوں میں اضافہ نہ ہو سکا۔ کہا کہ میرے لیے سب سے زیادہ افسوس اور پچھتاوے کی بات یہی ہے۔ حضرت امام حسن بصری کہتے تھے کہ لو ظل من احدہم درہم یا لو سقط من احدہم درہم لظل یومہ یقول ذہب درہمی۔ کہا کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک درہم راستے میں کہیں گر جائے تو وہ پورا دن یہ کہتے ہوئے گزارتا ہے کہ میرا ایک درہم گر گیا، لیکن اس کا وقت، اس کی زندگی اور اس کی عمر نیکی کے بغیر گزرتی ہے، اس پر اسے کوئی پچھتاوا نہیں، اس پر اسے کوئی افسوس نہیں۔ یہ وقت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے قیامت کے دن دوسری نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، اس وقت کے بارے میں بھی پوچھے گا، اس وقت کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتنے غافل ہیں، اوقات گزرتے ہیں لا یعنی کاموں میں، اوقات گزرتے ہیں ایسے کاموں میں جن کاموں کے کرنے سے ہمارے نیک اعمال میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی افسوس نہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن دونوں نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ نقصان میں مبتلا ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا گھاٹا کر رہے ہیں، نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک تو صحت اور تندرستی، جب صحت کی نعمت ہمیں ملتی ہے تو ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھا کر اپنی نیکیوں میں اضافہ نہیں کرتے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھیں، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھیں، اور اسی طرح اور بھی جو دوسری نیکیاں ہیں، خدمت خلق کے کام ہیں، ان کاموں کو انجام دیں۔ اور دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی، الفراغ، فرصت کے اوقات، فرصت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، موقع کو غنیمت جاننا چاہیے، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، موقع کو نیکی کے کاموں
سے آباد کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنے عمل کو دیکھیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 صحابی مدینہ کے باہر سے آئے، 2 صحابی مدینہ کے باہر سے آئے، اسلام قبول کیا۔ ان دونوں میں سے ایک بہت زیادہ عبادت گزار، اور اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ کے راستے میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ ان کے دوسرے ساتھی، ان کا انتقال، ان کی وفات اس شہید صحابی سے 1 سال کے بعد ہوئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور میرے پاس وہ دونوں صحابی موجود ہیں۔ جنت سے ایک شخص نکلتا ہے، دوسرے صحابی جن کی وفات 1 سال کے بعد ہوئی، ان سے کہتا ہے کہ آپ جنت میں تشریف لائیے۔ وہ جنت میں چلے گئے۔ دوبارہ وہ شخص آتا ہے اور دوسرے صحابی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، ان سے کہتا ہے کہ آپ جنت میں تشریف لائیے۔ وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ اس کے بعد وہ شخص، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص مجھ سے کہتا ہے ابھی آپ واپس جائیے، آپ کے جنت میں جانے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ خواب دیکھا تھا۔ صبح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ خواب اپنے ساتھیوں کو بتلایا۔ بات اللہ کے رسول تک پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ صحابہ کرام کو تعجب اس بات پر ہوا، کہ شہید صحابی جنت میں بعد میں گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ان کی شہادت پہلے ہوئی اور ان کے ساتھی کی وفات 1 سال کے بعد ہوئی۔ اس 1 سال کی مدت میں غور کیجئے، اس 1 سال کی مدت میں انہوں نے کتنی نمازیں پڑھیں؟ اس 1 سال کی مدت میں ان کو رمضان ملا تو رمضان کے روزے انہوں نے رکھے۔ یہ جو نیکیاں انہوں نے کی، ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت میں پہلے داخل کر دیا۔ غور کیجئے، اس ایک صحابی کو وقت ملا، اس ایک صحابی نے وقت سے فائدہ اٹھایا، اور ان کا مرتبہ اور ان کا مقام کہ اللہ نے ان کو جنت میں پہلے داخل کر دیا۔ یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ نے زندگی دی، اللہ نے وقت دیا، تو وقت کو نیکی کے کاموں میں استعمال کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس خیر، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کو لمبی زندگی ملی اور اس نے اچھے اعمال کیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ جس کو لمبی زندگی ملی بس، آپ نے فرمایا کہ جس کو لمبی زندگی ملی اور اس نے اچھے اعمال کیے، ایسے شخص کو سب سے اچھا آدمی کہا گیا۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے خراب آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو لمبی زندگی ملی اور اس نے برے اعمال کیے۔ وقت کو غلط کاموں سے، وقت کو گناہ کے کاموں سے گزارنا، گناہ کے کاموں میں گزارنا، یہ نہ صرف وقت کی ناقدری ہے
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک بڑا سبب بھی ہے. اللہ کی ناراضگی کا ایک بڑا سبب بھی ہے. کل جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے اور ہم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگوں سے کہے گا کہ کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی؟ اولم نعمرکم، کیا میں نے تم کو اتنی عمر نہیں دی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ نصیحت حاصل کرنے والا اس عمر کو پا کر نصیحت حاصل کرتا، خیر کو اور شر کو، اچھائی کو اور برائی کو پہچانتا، دونوں کے انجام پر غور کرتا اور اپنے لیے اچھائی کا راستہ، نیکی کا راستہ اور جنت کا راستہ اختیار کرتا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر شخص غور کرے ما قدمت لغد، کہ وہ کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے. کل کا دن، موت کا دن، کل کا دن، قیامت کا دن، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، نہ اس سے کسی کو انکار ہے. اس انجام تک، اس منزل تک، اس ٹھکانہ تک ہم سب کو پہنچنا ہے. ہم اپنے دنیا کے کام کاج کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اس اٹل حقیقت کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کل کی کیا تیاری کر رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر دوبارہ اس بات کو دہرایا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے. ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، بار الہا اپنے فضل و کرم سے اور اپنی خاص توفیق سے ان خامیوں اور کوتاہیوں کو دور کر دے، ہماری گناہوں کو معاف کر دے. جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ. جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.